अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूफ़ फ़खर में खुश आमदीद। सब कुछ कहा, हुकूमत पर तनकीद की, पीटीआई की केपीके के इलेक्शंस में हार पर उसका जो है तमस्खर भी उड़ाया। पीटीआई के मुस्तकबिल में होने वाले इलेक्शन में पीटीआई के मुमकिना उम्मीदवारों को इस बात का मशवरा भी दिया कि जनाब हेलमेट पहन कर जाएँ मैदान अमल में, ताकि लोगों के गैज़ो गज़ब से महफूज रह सकें। महंगाई का भी जिक्र किया, नैब की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए, अपने मुकदमे पर भी बात की, लेकिन अगर बात नहीं की तो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर नहीं की। मरीम नवाज़ साहिबा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर बात से गुरेज क्या कोई नया इशारा है? और इस बात को समझने के लिए, इस मरीम साहिबा के आज के इस गुरेज की वजूहात को जानने के लिए हमें कम से कम 24 घंटे पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे पहले दो इम्पॉर्टेंट वाक़यात हुए थे। नंबर एक, केपीके में होने वाले बलदियाती इंतखाबात के नताइज सामने आए थे, जहां पर जेयूआई ने पीटीआई को पछाड़ के रख दिया था, और इस सारी सूरत हाल के बावजूद मुस्लिम लीग नून के 3 जो उम्मीदवार हैं वो तहसील कौंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए, जबकि पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक तहसील कौंसिल का चेयरमैन मुंतखब हुआ। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट वाक़या था वो था आसिफ अली जरदारी साहब का नवाब शाह में एक खिताब, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब हमसे क्यों आके राब्ते कर रहे हो, हमसे क्यों मशवरे मांग रहे हो, हमसे क्यों फार्मूले मांग रहे हो, जाओ पहले जाके इसकी छुट्टी कराओ। यानी वो जगह जहाँ से पहले मुफाहमत की बात हो रही थी, जहाँ पर आगे चलकर एक दूसरे से मिलने की बात हो रही थी, वहाँ से अब इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की बात हो रही है, और जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की बात होती थी, वहाँ पर अब इस्टेब्लिशमेंट के रवैये पर बात करने से गुरेज की बात हो रही है। यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हमने इसकी डेप्थ को जानना है तो सिर्फ ये एक पहलू पर गौर ही काफ़ी है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के बारे में ये बात काफ़ी अरसे से चल रही है कि पीपल्स पार्टी एक नई बी टीम बनने वाली है इस्टेब्लिशमेंट की, और बिलावल साहब जो हैं वो नए सिलेक्टेड होंगे सिलेक्टर्स की तरफ से, और इसके लिए जो मुख्तलिफ पैमाने तय किए गए थे कि जनाब आपको ये करना होगा, आपको ये करना होगा, आपको ये करना होगा, पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर बहुत हद तक कारबंद भी रही। यानी लाहौर के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने अपनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया और अच्छे खासे वोट्स भी लिए, तकरीबन 30,000 से ऊपर। जबकि खानेवाल के इलेक्शन में भी उनका जो पोजीशन थी वो बेहतर रही, 15-16 हज़ार वोट उन्होंने वहाँ पे भी लिए। जबकि केपीके के अंदर भी पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी, अगरचे वो उस टेबल पर नहीं आ सके जहाँ पर वो कुछ सीट्स कैप्चर कर सके, लेकिन किसी भी हलके के अंदर उनके जो वोटों की तादाद है उसमें इजाफा हुआ है, कमी नहीं आई। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ये समझते थे कि हमें वो हिस्सा मिलना चाहिए जो हमारा हक है, लेकिन वो हिस्सा उनको नहीं मिल पाया। जबकि मुस्लिम लीग नून केपीके के अंदर किसी तरफ हमें उस पार्टी पोजीशन पर आती हुई नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो 3 सीटें जीत गई। और मरीम साहिबा ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार भी किया। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुबारकबाद भी दी केपीके के अंदर इलेक्शन जीतने में, और उनसे कहा कि आप जीते हम जीते एक ही बात है, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी क़यादत को भी कहा कि जनाब आपको केपीके पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, यहाँ पर जोर लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लिए आगे बढ़ने का, सीटें जीतने का पोटेंशियल मौजूद है। और इसका इजहार है कि उनके जो 3-4 लोग हैं वो उन्होंने तहसील चेयरमैन की सीटें जीती हैं। अब अगर हम इस बात को देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब अगर बी टीम बनने जा रहे थे और अचानक उस बी टीम में से वो पीछे हटे हैं, मुस्लिम लीग नून आगे आई है, तो इसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो राब्ते चल रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के, उसके अंदर किसी न किसी जगह पर जो मैच्योरिटी का लेवल है वो बढ़ गया। यानी वो जो गुफ्तगू के दौरान जो डेडलॉक्स थे वो ख़त्म हुए, और जो अब जो नकात थे वो मैच्योर होना शुरू हो चुके हैं। और उसी के नतीजे में मरीम साहिबा ने आज इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर बात करने से गुरेज किया। एक जानिब बात करने से गुरेज भी किया, और दूसरी जानिब अपने चचा शहबाज शरीफ साहब के वो जो पंजाबी में कहते हैं ना बेड़ियों में वटे भी डाल दिए उन्होंने, इस वजह से कि आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले मैंने भी वीडियो की थी, बाकी मुख्तलिफ असहाब उन्होंने भी वीडियो की थी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से बयान सामने आया था, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि मरीम साहिबा तो नाअहल हैं और नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हैं, और इस सूरत के अंदर अगर इलेक्शंस होते हैं तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जब यही सवाल आज मरीम साहिबा से पूछा गया तो मरीम साहिबा ने इसके जवाब के अंदर ये नहीं कहा कि हाँ जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब के साथ मेरा बाप बेटी का रिश्ता है, और लेकिन कतई नज़र इस ताल्लुक़ के हतमी फ़ैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे कि इलेक्शन जीतने के बाद वज़ारत उस्मा का कैंडिडेट कौन होगा। और
اس وقت انہوں نے کہا جی میرے ساتھ اس وقت پرویز رشید صاحب بھی کھڑے ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی کھڑی ہیں, اور دیگر پارٹی کے قائدین بھی یہاں پر موجود ہیں, اور ہم سب نے اپنا جو فیصلے کا اختیار ہے وہ نواز شریف صاحب کو دے دیا ہوا ہے, اور شہباز شریف صاحب نے بھی اپنا جو یہ اختیار ہے فیصلے کا وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے, اور جب وقت آئے گا تب نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے کہ وزارت عظمیٰ پر کون براجمان ہوگا. یعنی وہ جو ایک بات چلی تھی مریم صاحبہ نے اس بات کو یہ کہہ کر ابھی تک تو روک دیا. اب اگر ہم دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت بنیادی طور پر جو ایک پوزیشن ہے وہ واضح پوزیشن لینے پر ہمیں نظر نہیں آ رہی, کیونکہ وہ اگر ایک قدم آگے بڑھتی ہے تو دو قدم پیچھے بھی نظر آتی ہے, پیچھے ہٹتے ہوئے بھی نظر آتی ہے. اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو پی ٹی آئی بھی جو حالات کی خرابی کی 100% ذمہ داری لینے پر تیار نظر نہیں آتی. اب اس صورت کے اندر اگر آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے ان کو گھر بھیجو پھر ہم سے بات کرو, تو یقینی طور پر ان کا اشارہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ والے میرے پاس آتے ہیں اور اگر آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے, کون سا فارمولہ ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے, تو اس کے لیے انہوں نے شرط لگا دی کہ جناب پہلے گھر بھیجو. یعنی وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو وہ کندھا دینے پر تیار نہیں, اور کندھا نہ دینے کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ جو چیزیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کے اندر یا رابطوں کے اندر جو چیزیں طے پائی تھیں وہ اس طریقے سے ابھی تک رزلٹس نہیں ملے, جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے کولڈ شولڈر دیا گیا. جبکہ جو باتیں جو معاملات مسلم لیگ نون کے ساتھ بالواسطہ رابطوں میں اور براہ راست رابطوں کے اندر طے پائے, مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر جو ہے اب اطمینان کا اظہار کیا کہ جناب جو الیکشنز ہیں وہاں پر جو نیوٹرل نظر آئی ہمیں اسٹیبلشمنٹ, وہاں پر کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوئی, اگرچہ وہاں پر عمران خان صاحب کے موسٹ فیوریٹ پرسنالٹی پشاور میں موجودگی کے باوجود وہاں پر کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوئی. تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہونے جا رہی ہے. اب جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات سامنے آتی ہے یا آصف علی زرداری صاحب کی بات سامنے آتی ہے کہ ان کو گھر بھیجو, تو ان کو گھر بھیجنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ دو ہی ہیں, یا تو عمران خان صاحب اسمبلی توڑ دیں اور فریش الیکشنز کال کریں, یا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے. اب پیپلز پارٹی چونکہ کافی عرصے سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے, لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے اس معاملے پر ابھی تک خاموشی رہی ہے. اب جب مسلم لیگ نون یہ بات کہہ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے یا اس کی طرف پیش رفت کی جائے یا اس کے بارے میں سوچا جائے یا نواز شریف صاحب کی طرف سے اس بارے میں گو ہیڈ مل جائے, تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پہلے اس کو گھر بھیجو. اب گھر بھیجنے کی بات اور تحریک عدم اعتماد کی بات دونوں میں ذرا سا فرق ہے, کیونکہ گھر بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ جو لائے ہیں وہی نکالیں, اور تحریک عدم اعتماد لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نکالیں گے. اب اس بات کے اندر یہ جو باریک سا فرق ہے, آصف علی زرداری صاحب نے یہ بات کر کے انفیکٹ مسلم لیگ نون کے لیے ایک مشکل پیدا کی ہے کہ جناب اگر اب تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کریں گے تو شاید ہم اب آپ کا ساتھ نہ دیں. اب مسلم لیگ نون کے پاس چونکہ پوزیشن تھوڑی سی بہتر ہے, بہتر اس وجہ سے کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پی ٹی آئی کے بعد, اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نہ صرف رابطہ کیا ہے بلکہ ان کو یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ جناب سانو اگلی بس تے باؤ گے, یعنی اپنی بس میں بٹھائیں گے تو ہم آپ کے لیے یہ والا جو کڑوا گھونڈا یہ ہم پینے کے لیے تیار ہے. مسلم لیگ نون اگر سنگل ہینڈڈلی پیپلز پارٹی کے بغیر تحریک عدم اعتماد لے آتی ہے, اس کو کامیاب کر لیتی ہے, تو وہ بالحال مجھے کچھ اتنا زیادہ ممکن نظر نہیں آتا, کیونکہ پیپلز پارٹی کی بھی ایک اچھی خاصی سٹینڈ ہے. لامحالہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو قوتیں موجود ہیں انہیں مل جل کر ہی اس صورتحال سے باہر نکلنے کا راستہ نکالنا چاہیے. اب آصف علی زرداری صاحب نے یہ بات کر کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل پیدا کر دی کہ جناب اب اگر آپ کو ضرورت پڑے گی میری تو میری خدمات اب آپ کے لیے میسر نہیں, یہ سہولت غیر معینہ مدت کے لیے منقطع کی جاتی ہے. اور اس بیان کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہن میرے نال دوبارہ گل کرو, میرے ساتھ نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات کریں, میرے ساتھ نئے جو صورتحال ہے اس کے تناظر کے اندر بات کی جائے گی تو آگے بڑھا جائے گا, ادروائز میری طرف سے جواب ہے. اب اگر آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے جواب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج کا جو آپشن ہے اس کا دروازہ بند ہو جائے گا, اور دوسری صورت یہ نکل سکتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو 5 سال پورا کرنے کے لیے کندھا دینے یا سہارا دینے کے لیے بھی بالواسطہ طور پر تیار ہو سکتے ہیں. دونوں آپشنز ہیں نا, یہ آپشن بھی موجود ہے اور یہ آپشن بھی موجود ہے. اب عوامی سطح کا موقف یقینی طور پر جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے عوامی سطح کا موقف کچھ اور ہوتا ہے, لیکن اندر کی بات کچھ اور ہوتی ہے, اور بند کمروں کے اندر جو باتیں ہیں وہ ذرا تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں.
لیکن اب انہوں نے جو ایک یہ سٹینس لے لیا ہے تو یقینی طور پر یہ میرے نزدیک یہ تو سمپل ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بہتر بنانے کی سمت میں ایک قدم ہے۔ دوسری جانب مریم صاحبہ نے جو آج پریس کانفرنس کی، خاص طور پر اس وقت جب ان کا کیس لگا ہوا تھا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ جو اس کے اندر جو ایک سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ آج انہوں نے باضابطہ طور پر اپنے صاحبزادے جنید صفدر کی انٹری کرائی ہے سیاست کے اندر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنید صفدر کی انہوں نے سیاست کرائی ہے، کیونکہ وہ جنید صفدر کا ہاتھ پکڑ کر ان کو لے کے آئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اگر آپ ان کی ویڈیو فوٹیج دیکھیں تو آپ کو یقینی طور پر نظر آئے گا کہ مریم صاحبہ نے ہاتھ تھاما ہوا ہے جنید صاحب کا، اور وہ ان کو لے کے آگے آئی ہیں اور کورٹ میں لے کے گئی ہیں۔ لیکن پریس کانفرنس میں انہوں نے اگرچہ ان کو اپنے ساتھ کھڑا نہیں کیا، لیکن یہ جو ایک پہلی موو ہے، یہ پہلا قدم ہے، یہ یقینی طور پر اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو وراثت ہے یہ نانے سے نواسے کی طرف ہی جائے گی بذریعہ ماں، اور یہ مجھے اس بات کا اب خاصی حد تک یقین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مریم صاحبہ نے تنقید کی نیب پر، اور ان کا یہ کہا کہ آج نیب نے میرے خلاف ایویڈنس پیش کرنے تھے، کیونکہ کورٹ ان سے مسلسل ایویڈنس مانگ رہی ہے، لیکن آج نیب نے ایویڈنس دینے کی بجائے جو مانگی چیز وہ مانگی کہ جناب تاریخ دے دیں، کیونکہ پروسیکیوٹر صاحب اس وقت بیمار ہیں، یعنی التوا مانگ لیا۔ اب چونکہ التوا مانگ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے ابھی نہیں چلے گا، کچھ عرصہ رکے گا، اور جب یہ معاملہ رکے گا تو پھر یقینی طور پر اس دوران ابھی یہ بھی بڑی زبردست قسم کی ایک ہے کہ ریلیف ہر ایک طریقے سے ایکسٹینڈ کیا جائے گا پی ایم ایل این کو، میرا یہ خیال ہے۔ دوسری جانب مریم صاحبہ نے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگلے الیکشنز کے اندر پی ٹی آئی کو امیدوار نہیں ملیں گے، اور اگر ان کو امیدوار مل بھی گئے تو امیدواروں کے لیے مشورہ ہے کہ وہ ہیلمٹ پہن کے جائیں لوگوں کی طرف، کیونکہ مہنگائی نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے، اور اس حد تک جینا محال کر دیا ہے کہ اب اگر کوئی بندہ بلے کے نام پر ووٹ مانگنے آئے گا تو اس کو ٹماٹر اور ڈنڈے ہی پڑیں گے، اور لہٰذا بہتر یہ ہے کہ وہ ہیلمٹ پہن کے جائیں تاکہ وہ کسی میجر جو ہے وہ انجری سے محفوظ رہ سکیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جب سوال ہوا تو مریم صاحبہ نے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اب یہ جو کچھ نہیں کہہ سکتی کا معاملہ ہے، یہ اسی سوال کے، یعنی جو میں نے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بات کی، اس کا بالکل فلپ ری ایکشن ہے۔ یعنی مسلم لیگ نون اب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو سافٹ کارنر ہے وہ رکھ رہی ہے، بلا مبالغہ رکھ رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے بڑھنے کے لیے مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کی ڈیولپ ہوگی، اور میرا یہ خیال ہے کہ بہت اچھی بات ہے۔ میں اس کی بالکل مخالفت نہیں کروں گا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک رول ہے، اور اس رول سے اسٹیبلشمنٹ ابھی تک پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے پولیٹیکل قوتوں کو یقینی طور پر کسی نہ کسی لیول پر اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ مدد جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو صرف مانگ رہی ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک انتخابات مانگ رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واپس چلی جائے بیک بینچز پر، اور پولیٹیکل فیلڈ کے اندر اس کی مداخلت نہ ہو، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کر جو مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو رابطے ہیں وہ اب گیو اینڈ ٹیک اس لیول پر ہے کہ ون ون سچویشن حاصل کی جائے، اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں بھی کچھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس بارے میں اشارے دیے ہیں کہ جناب اس طرح بھی کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، اور جو کے پی کے الیکشن سے یہ بنیادی طور پر اسی سمت ایک پہلی کڑی تھی۔ اب اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوں تو ہمیں اس پر کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ جو دونوں کی لائنز ہیں اس وقت وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، پہلے بھی مختلف تھیں لیکن اب تو زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ مختلف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جبکہ پی ڈی ایم کے اندر جو مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ اب بینیفیشری ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس سسٹم کے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما ہیں طارق فضل چودھری صاحب، ان کی طرف سے یہ بیان باضابطہ طور پر سامنے آیا ہے کہ اگلا الیکشن مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑے گی، یعنی یہ جو اپوزیشن کا ووٹ تقسیم ہوگا اس
یہ تقسیم کو بچانے کے لیے مسلم لیگ نون یہ والے الیکشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑے گی، اور پیپلز پارٹی اور اے این پی چونکہ اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، یہ دونوں کے لیے اب آگے ذرا تھوڑی سی مشکل صورتحال ہوگی اگر ان کے معاملات اس طریقے سے طے نہ ہوئے، کیونکہ اب اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو، جو میں نے آپ سے کہا نا ایک قدم آگے بڑھانا ہے یا 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے، اس کی نسبت اب اگر آگے قدم بڑھانا ہے تو اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اگر پیچھے قدم ہٹانا ہے تو اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ڈو اور ڈائی والا مرحلہ ہے، آگے بڑھنا ہے تو پھر آگے بڑھنا ہے، پیچھے ہٹنا ہے تو پھر پیچھے ہٹنا ہے، اور اس کے بعد سیاسی میدان کو سیاستدانوں کے لیے کھلا چھوڑنا ہے۔ دیکھنا اس بارے میں حتمی طور پر کیا لاہ عمل سامنے آتا ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔